मुबारक सिलसिले का 24वां हल्का सिमाअत फरमाएं। जो होना था वो तो हुआ, लेकिन ये बताओ क्या ये मोहम्मद मुस्तफ़ा अल्लाह का सच्चा नबी? उसने कहा अल्लाह का सच्चा नबी। उसने कहा उस नबी सच्चा है। उसने कहा अच्छा ये वही मोहम्मद रसूलुल्लाह है जिनका जिक्र तौरात में? उसने कहा हाँ बिल्कुल वही मोहम्मद रसूल। उसने कहा फिर हमने क्यों आखिर मुकाबला किया? उसने कहा बस ये इत्तेफाक की बात है, वरना अल्लाह का नबी तो सच्चा है। तो उसने कहा या रसूलल्लाह दखल अल इस्लाम फी क़ल्बी, मैं उस वक्त जब छोटी बच्ची थी उनकी ये बातें सुनने के बाद इस्लाम जो था वो मेरे दिल में दाखिल हो गया, इस्लाम मेरे दिल में असर कर गया। लेकिन अल्लाह की कुदरत थी कि मुझे इस्लाम नसीब बहुत बाद में हुआ, लेकिन इस्लाम जो था वो मेरे घर में आ चुका। अल्लाह तबारक व तआला ने सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा को तमाम खैबर पे फतह अता फरमाई। उसूल फदक भी फतह हो गए। सिर्फ यहूद तैमा जो थे ना जी, उन्होंने पहले बंदा भेज दिया। उन्होंने कहा हजूर हम जिजिया देने के लिए थे। अब बाकी यहूदी जब तंग आए, किले खोले और हजूर से कहा जी हम सुलह करते हैं। हजूर ने कहा सुलह की शर्तें जो है ये होंगी, एक तो सबसे पहली शर्त ये है कि हम किसी को यहाँ नहीं छोड़ेंगे, सब शाम निकल। और दूसरी शर्त ये है कि तुम सोना चांदी और हथियार ये तीनों चीजें अपने साथ ले जा सकते। इसके अलावा जो सामान ले जाना चाहते हो ले जाओ। और चौथी शर्त यह है कि अगर किसी ने सोना चांदी का कोई खजाना छुपा लिया या चोरी कर लिया तो फिर सब यहूदियों को कत्ल कर दिया जाएगा। अब वो क्या कर सकते थे? वो देख चुके थे कि शिकस्त हमारा मुकद्दर है। इसी असना में बनी गतफान का लश्कर फिर वापस आया। बनी गतफान फिर आ गया यहूदियों के पास, कहने लगा कि मैं आ गया हूं और मेरे 4000 बंदा पहुंचने वाले, क्यों बुज़दिल बन रहे हो? उन्होंने कहा तुम ही तो हो जिसने सबको बर्बाद किया। उन्होंने कहा जब हमने मदीने पे चढ़ाई की थी तुम लश्कर लेके भाग गए। अब तुमने कहा मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं, मेरा लश्कर आ रहा है, मेरा लश्कर आ रहा है। फिर तुमने कहा तुम्हारे घर पे हमला हो गया, लश्कर मेरा वापस चला गया। अब जब हम सब कत्ल हो गए, सरदार मारे गए, सारे मारे गए, किले फतह हो गए, मुसलमान हम पे गालिब, अब तो फिर आ गए हमें लड़ाने के लिए। हमें मत बनाओ, जिधर जाना जाओ, हम नहीं लड़ते, हम खत्म। तो यहूदियों ने कहा कि हजूर हमें सारी शर्तें। जब ये सारी सुलह हो गई तो यहूदियों ने एक बात की। उन्होंने कहा हजूर एक बात है। अब बात तो हो गई, खत्म हो गई कि आप कामयाब हो गए, अल्लाह ने फतह दे दी, हमने शिकस्त कबूल कर ली, लेकिन इतने बाग इतनी ज़राअत आपके मुसलमान नहीं जानते, वो नहीं कर सकते हैं ज़राअत। अगर आप मेहरबानी करें तो आप अगर हमें खैबर में रहने दें। अब हम जो है वो आपके ना हलीफ है नहीं बल्कि अजीर, हम गोया आपके यहाँ मजदूर है। आपने आखिर किसी को तो मुजारा रखना है ना जमीनों के लिए, तो हम अपने बागात को जमीनों को जानते हैं, आप हमें ही मुजारा रख लें। लेकिन अगर कभी किसी ने एक मुसलमान को कत्ल किया तो फिर पूरे यहूदियों को कत्ल किया। उन्होंने कहा ये शर्त हमें कबूल है। फरमाया ठीक है, तुम जमीनें काश करो, सब कुछ करो, आधा फल तुम्हारा आधा मुसलमान। इसी असना में एक औरत जिसका नाम ज़ैनब था, बाद रिवायात में है कि फातिमा यहूदी थी, वो आई हजूर की खिदमत में। उसने कहा कि आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे दी, इज्जत दे दी, लेकिन ये बड़ी बात है कि जीतने के बाद भी आपने फिर हमें जमीनें दे दी वापस, यानी जंग जीत कर। अब तो चाहते आप हमें कत्ल कर देते, जलावतन कर देते, निकाल देते, लेकिन सब कुछ के बाद आप कहते हैं कि आधा फल भी हम देंगे। इतनी रियायत कर रहे हैं तो मेरा दिल करता है मैं आज आपकी दावत पका के लाती हूँ, मेरी दावत का फरमाया। उसने पूछा कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या पसंद है? तो साहबा ने बताया कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बकरे का गोश्त और खास तौर पर उसके अगले हिस्से, अगले जो दो चौड़े होते हैं वो ज्यादा पसंद, और कतफ जो है हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोश्त जिसे कहते हैं। उसने उसमें जहर डाला, गोश्त पकाया और गोश्त पका के हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ले आई। सहाबा भी बैठे हुए थे। हजूर पाक ने फरमाया अच्छा खाओ। बिशर इब्न बरा जो थे उन्होंने नवाला लिया, हजूर पाक ने भी नवाला लिया, और उसके बाद उन्होंने कहा फूल को रोको 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 रोको, इन
بشر لقمہ کھا گئے، حضور بھی تھوڑا سا چکھ بیٹھے. حضور بلاؤ، بلایا گیا. آپ نے فرمایا اس میں کیا ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ لیکن آپ کو کیسے پتا چلا ہے؟ آپ نے فرمایا مجھے اس بکری کے گوشت نے بتلایا ہے کہ لا تاکلنی یا محمد، مجھے مت کھاؤ، انا مسموم، میں زہریلا ہوں. لیکن بشر بیچارے نے جو کہ نوالا نگل لیا تھا، اس پر زہر کا اتنا اثر ہوا کہ اسی وقت ان پہ شلل ہو گیا، ان پہ فلج گیا، اور 1 سال کے بعد وہ بیچارے شہید ہو گئے. اور اسی کے جرم میں حضور نے بس اس عورت کو سزائے ختم. اسی اسنا میں ایک مسلمان نے آ کر بتایا، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ ان نے آپ کے ساتھ معاہدہ کیا ہے کہ ہم سونا چاندی جو ہے نہیں چھپائیں گے. وہ ان کا سب سے بڑا سردار جو ہے کنان ابن ابی الحقیق، اس نے خود سونا چاندی چھپایا ہوا ہے اپنے قلعے میں، میں نہیں بتلایا. حضور پاک جب گئے خزانہ ملا، کنان ابن ابی الحقیق کو بلایا. اس نے کہا ہاں یا رسول اللہ میں نے غداری کی ہے. آپ نے فرمایا اگر غداری کی ہے تو غدار کی سزا موت ہے. اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کی سزا جاری کر دی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خیریت کے ساتھ عازم مدینہ منورہ ہوئے کہ اللہ نے خیبر میں فتح عطا فرما دی. اب مکے والے جو تھے وہ انتظار میں تھے کہ ہمیں پتہ نہیں چل رہا کہ خیبر کا کیا ہوا. ایک آدمی تھا حجاج ابن علات، وہ آیا مسلمان ہو گیا. اس نے کہا حضور میں اسلام تو لے آیا ہوں لیکن میرا بہت سارا پیسہ پھنسا ہوا ہے مکے، اگر اجازت ہو تو میں جا کر اپنا پیسہ اپنا مال وغیرہ تو مکے والوں سے وصول کر لوں. حضور نے فرمایا اجازت؟ نے کہا حضور اجازت دے رہے ہیں تو مجھے تو وہاں یہ نہیں بتانا ہوگا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں. میں نے بتا دیا پھر میرا مال کون دیتا ہے؟ اور پھر مجھے کچھ جھوٹ ووٹ بھی بولنا پڑے گا. حضور نے کہا اپنے مال کے لیے، اپنے حق وصول کرنے کے لیے اس قسم کی باتوں کو جھوٹ نہیں کہا جا سکتا، یہ ہیلا ایک بہانہ ہے. وہ جناب مکے میں پہنچا، مشرکین انتظار میں تھے. انہوں نے پوچھا کہ ہاں تم آئے ہو خیبر سے، بتلاؤ کیا پیچھے ہے تمہارا؟ نے کہا خوش ہو جاؤ مکے والو، اسرا محمد مصطفیٰ قید ہو گئے اور مسلمان سب شکست کا. حضور خود قید ہو گئے، وہ لا رہے ہیں ابھی مکے میں تمہارے حوالے کرنے کے لیے. اور نے کہا جی کمال ہے یار، تم نے ایسی خوشخبری ہمیں سنائی ہے نا کہ بس ہم تو کل حفل منائیں گے اور جناب مبارکیں اور دعوتیں اور پارٹیاں اور رقص و سرود شروع ہو گئے. اس نے کہا بابا بات سنو، مہربانی کرو جلدی سے میرا مال واپس کرو، مسلمانوں کو شکست ہو گئی ہے، مدینے میں مال بیچ رہے ہیں، میں جلدی جا کے ان کا مال خریدنا چاہتا ہوں. وہ کہتا ہے کہ جناب جس مال کی مجھے مہینوں میں ملنے کی امید نہیں تھی. انہوں نے کہا تم نے ایسی خوشخبری سنائی ہے، رات لو سارا مال. ایک رات میں سارے پیسے جمع کر کے دے دیے. لیکن حضرت عباس جب وہاں تھے، یہ مکے میں تھے اس وقت، تو ان کو جب یہ پتہ لگا کہ حضور قید ہو گئے، مسلمانوں کی شکست ہو گئی، تو وہ اتنے ان پہ صدمہ ہوا کہ وہ بیچارے 4 سے لگ گئے. 3-4 روز کے بعد انہوں نے حجاج ابن علات کے پاس آدمی بھیجا کہ میں بیمار ہوں، مجھے تکلیف ہے، مجھے گھر میں آ کے ملو. حجاج ابن علات جب جا کے گھر میں ملا تو عباس جو ہیں وہ بڑے پریشان ہیں. اور نے کہا سیدھی سیدھی بات بتاؤ، میرے اوپر تو صدمے کا پہاڑ ٹوٹ پڑا ہے، 1000 اختلافات ہوں، لیکن آخر محمد مدنی قید ہو گئے، آخر حضور کے چچا ہے. اس نے کہا بات سنو، یہ راز رکھو گے، سردار ہو، دیکھو بات دل میں رکھنا. اس نے کہا دل میں. نے کہا میں تو خود مسلمان ہو گیا ہوں، کوئی قید ہے نہیں ہوا. وہ تو یہود تباہ برباد ہو گئے، وہ تو سارے قلعوں پر مسلمانوں کے پرچم لگ گئے، مسلمانوں کو فتح ہو گئی. یہود کوئی شام چلے گئے، کوئی جزیہ دینے پہ آ گئے، کوئی وہاں نوکر بن کے کھیتی باڑی کر رہے ہیں، اور حضور خیریت سے مدینے جا رہے ہیں. یہ تو میں نے اپنا مال وصول کرنے کے لیے جھوٹ بولا ہے. اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، چلو میں کسی سے بات نہیں کروں گا. اس کے بعد یہ مال لے کے نکل پڑا. اور دوسرے دن یہ خبر سننے کے بعد حضرت عباس تو فوراً ٹھیک ہو گیا. وہ تو ایک نفسیاتی حملہ تھا. خوشی میں آپ نے لباس پہنا، غسل کیا، عطر لگایا، بڑا اچھی پوشاک پہنی اور کعبے کا طواف. جب کعبے کا طواف کیا تو باقی جو کافر تھے وہ آئے، کہنے لگے اچھا عباس یار بڑے بہادر ہو، تمہارے اتنے رشتہ داری، اتنی قرابت داری، اور حضور قید ہو جائیں اور سارے تمہارے رشتہ دار شہید ہو جائیں، قتل ہو جائیں، اور تم پھر بھی آج بڑے اچھا اعلیٰ لباس پہن کے طواف کر رہے. یار واقعی اتنی موت پر، اتنے صدمے پر برداشت کرنا عباس تمہارا کام ہے. اس نے کہا سنو، بلا اسے نہ بلا نہ
حضور قید ہوئے اور نہ کوئی قتل ہوا، یہودی ختم ہو گئے۔ کیا کہہ رہے ہو؟ کہا میں ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ 2 دن گزرے تو جناب ان کو خبر پہنچی کہ خیبر تو اجڑ گیا، وہ تو مسلمان نے فتح کر لیا ہے۔ انہوں نے کہا حجاج کو ڈھونڈا، حجاج تو مدینے پہنچ گیا، تو راستہ طے کر گیا، 4 دن کا سفر کر گیا، وہ کہاں ہاتھ آتا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بخیریت وہ جو وعدہ کیا تھا کہ فتح قریبا اور مغانمہ، ہم آپ کو ایسا مال غنیمت دیں گے کہ خیبر جس میں صرف ایک علاقے میں 4000 تو صرف کھجور کا درخت تھا، صرف ایک علاقے میں، سونا چاندی زمین زراعت کھجور، اتنی بڑی غنیمت اللہ نے عطا فرمائی اور کامیابی عطا فرمائی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، سرکار دو عالم سیدنا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت طیبہ کے بارے میں دروس کا یہ سلسلہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے غزوہ خیبر اور فتح خیبر تک تقریباً ہم پہنچے۔ اللہ نے حضور کو کامیابی عطا فرمائی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خیبر سے کامران کامیاب مدینہ منورہ واپس تشریف لائے۔ اسی ضمن میں جیسا کہ آپ پہلے سیرت طیبہ میں پڑھ چکے ہیں کہ جن لوگوں نے احزاب کے موقع پر، غزوہ خندق کے موقع پر جو قبائل کفار قریش کے ساتھ مل کے چڑھ دوڑے تھے مدینے پر، ان میں بڑے بڑے قبائل بھی تھے اور چھوٹے چھوٹے قبائل بھی تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ حدیبیہ میں قریش کے ساتھ تو صلح ہو گئی اور کچھ لوگ جو تھے وہ قریش کے حلیف بن گئے اور کچھ قبیلے جو تھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیف بن گئے۔ ان میں تو بہرحال اب لڑائی کا امکان نہ رہا، جو کہ 10 سال کے لیے معاہدہ ہو گیا کہ ہم آپس میں نہیں لڑیں۔ لیکن جو قبائل نہ تو قریش کے حلیف بنے نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیف بنے اور انہوں نے احزاب میں شرکت کی تھی، تو ان کو ادب سکھانے کے لیے حضور نے مختلف سرائے پوچھی تاکہ آئندہ کسی قبیلے کو جرأت نہ ہو کہ جب تمہارے ساتھ ہمارا اختلاف ہی نہیں، تمہارے ساتھ ہماری جنگ ہی نہیں ہے، اگر قریش ہمارا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں اور تم وہاں سے خام خواہ ان کے ساتھ مل جاتے۔ اس لیے کئی سرایہ ہیں، سریہ، مارکہ اور غزوہ۔ غزوہ تو یاد رکھیں ہمیشہ اس کو کہا جاتا ہے کہ جس میں سرکار دو عالم نے صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی شرکت فرمائی، وہ تو غزوہ۔ اگر آپ نے شرکت نہیں فرمائی اور آپ نے فوج بھیجی، جماعت بھیجی، کسی کو امیر بنایا، تو اس کو سریہ کہتے ہیں یا مارکہ کہتے ہیں، اس کو غزوہ نہیں کہا جاتا۔ کیونکہ بات چیزیں ہمارے یہاں خاص طور پہ اردو زبان میں جب بات چیزیں منتقل ہوتی ہیں نا، تو ایک غلط العام بن جاتی ہیں، اغلاط العام بن جاتی ہیں کہ وہ ان کے نزدیک ہر جنگ ایک غزوہ ہے۔ اور بعض لفظ تو ایسے اللہ معاف فرمائے، ایسے پڑھے لکھے لوگ بھی عجیب عجیب استعمال کرتے ہیں کہ مثلاً اللہ معاف فرمائے کو کرکٹ جیت گیا، عجیب معجزہ ہو گیا۔ معجزہ تو وہ ہوتا ہے جو نبی کے ہاتھ میں ہو۔ اچھا جی فلاں آدمی نے تقریر کی ہو تو ایسا بات ہو تو بس کمال ہو گیا جی، یہ تو معجزہ کر دکھایا ہے۔ بھائی معجزہ ایک خاص اصطلاح ہے، جیسے کرامت ایک خاص اصطلاح ہے کہ جو امر خارق کی عادت اللہ کے حکم سے اذن سے پیغمبر کے ہاتھ پہ ظاہر ہو وہ معجزہ کہلاتا ہے۔ یہ نہیں کہ کسی کے ہاتھ پہ ہو، اگر ولی کے ہاتھ پہ ہو تو معجزہ نہیں ہوتا، وہ کرامت کہلاتا ہے۔ اور اگر کسی عام آدمی کے ہاتھ پہ ہو تو آپ کہیں گے اچھا جی ہو گیا، اتفاق سے کامیابی حاصل ہو گئی یا ان کی محنت جو ہے وہ رنگ لے آئی، لیکن یہ تو نہیں کہ معجزہ ہو۔
اسی لیے بعض لوگ اس کی غلطی کرتے ہیں، تو حضور نے سرایا اور ایک سریے میں ایک واقعہ پیش آیا. وہ واقعہ بظاہر بے اعتبار ظاہر ایک چھوٹا تھا، لیکن اس کے اندر بہت بڑی حکمت. ایک سریہ جب گیا، کافروں کے ساتھ لڑائی ہو رہی تھی، تو کافروں میں سے ایک آدمی تھا جس کا نام تھا درداس. وہ کافر بھی تھا اور گستاخ بھی تھا. وہ بات بات میں ایسی باتیں کہتا جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی. تو حضرت اسامہ ابن زید نے جب اس کی بات سنی تو جوش میں آئے اور اس کو مارنے کا ارادہ کیا. وہ بھاگ بھی رہا ہے اور نعوذ باللہ باتیں بھی حضور کی شان کے خلاف کر رہا ہے. اور حضرت اسامہ ابن زید بھی پیچھے بھاگ رہے ہیں. جب ایک جگہ ایسی آ گئی، ایک درخت کے قریب ایسے آ گئے کہ اس کو یقین ہو گیا کہ میں اب اسامہ کے ہاتھوں سے نہیں بچ سکتا، اور ایک اور انصاری صحابی بھی اسامہ کی مدد پہ آ گئے. اس کو یقین ہو گیا کہ اب میں نہیں بچ سکتا. درخت کی اوٹ میں آیا اور فوراً کہنے لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. انصاری نے ہاتھ روک لیا، لیکن اسامہ نے تلوار مار دی. فرق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتا چلا، حضور پاک نے اسامہ کو طلب کیا. آپ نے فرمایا اسامہ یہ تم نے کیا کیا ہے؟ ماذا تفعل بشہادت اللہ الہ الا اللہ. تم قیامت میں اللہ کو کیا جواب دو گے؟ شہادت اللہ الہ الا اللہ کے مقابلے پر تلوار چلا دی تم نے. اس نے کہا یا رسول اللہ واللہ انہ اشہد شہادت من خوف السیف. حضور وہ تو نعوذ باللہ آپ کی توہین کر رہا تھا اور اس بھاگتے ہوئے بھی توہین کرتا جا رہا ہے، لیکن جب میری تلوار اس کی گردن پہ آ گئی اور اس کو یقین ہو گیا کہ میں نہیں بچ سکتا، تو تلوار کے ڈر کے مارے اس نے کلمہ پڑھا ہے. حضور نے فرمایا اللہ شککت قلبہ، کیا تم نے اس کا دل بھی چیر کے دیکھ لیا تھا کہ اس نے ڈر کے مارے پڑھا؟ ماذا تفعل بلا الہ الا اللہ، ماذا تفعل بلا الہ الا اللہ. اسامہ یہ تم نے کیا کیا؟ تو اس سے یاد رکھیں کہ ایک کتنا عظیم درس ملتا ہے کہ بھئی کلمے پڑھنے والے کو بلا وجہ کافر نہ، کیونکہ ہمیں شریعت حکم دیتی ہے ظاہر کا. شریعت کے احکام جو ہیں وہ ظاہر پہ ہوتے ہیں. اما السرائر وفی علم اللہ، باطن کے علوم تو اللہ کے ہاتھ. تو اس لیے اسلام کا یہ حکم ہوتا ہے کہ بلا وجہ کسی کو کافر نہ کہیں، اور اگر کوئی بندہ کلمہ پڑھتا ہے تو پھر اس پر آپ حملہ نہ کریں، کیونکہ وہ کلمہ پڑھ لیا مسلمان ہے. اب آپ یہ نہ کہیں اس نے ڈر سے پڑھا ہے، اس نے پیسے کے لیے پڑھا ہے، اس نے کسی عورت سے شادی کرنے کے لیے پڑھا ہے، کسی طرح پڑھا ہے، لیکن کلمہ تو اس نے پڑھ لیا ہے. اسلام اتنا بڑا درس دیتا ہے کہ بلا وجہ کسی کلمہ کو انسان کو کافر کہنا یا بلا وجہ کسی کلمے پڑھنے والے کو قتل کرنا نہیں. ہم ظاہر پہ دیکھیں گے، اگر وہ منافق ہے تو پھر قیامت میں پکڑا جائے گا. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. اللہ ان کو زیادہ سے زیادہ سزا دے. اسلام ظاہر کو قبول کر. اب ان واقعات کے بعد سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا عمرۃ القضاء کا، جو کہ 1 سال گزر گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بغیر عمرے کے واپس تشریف لے گئے تھے اور عمرۃ القضاء کرنا. اسی لیے یہ بھی ایک سیرت سے ہمیں سبق ملا کہ اگر آپ نے مثلاً احرام باندھا ہے اور آپ روک دیے گئے، اور ہمارے ہاں تو خیر یہ ایک عام بات بن گئی ہے نا کہ انڈیا سے احرام باندھیں گے، پاکستان سے احرام باندھیں گے، فلائٹ کینسل ہو گئی، اس فلائٹ میں اوور لوڈنگ ہو گئی یا جگہ نہیں ملی، تو وہی پھر چادریں اتار کے کپڑے پہن کے گھر چلے جائیں گے، پھر دوسرے دن آ جائیں گے پھر احرام باندھ. تو یہ کوئی مذاق نہیں ہوتی عمرہ. جب ایک دفعہ آدمی نیت کر کے احرام باندھ لے اور اس کے بعد ایئرپورٹ پہ آ گیا، پاسپورٹ میں غلطی نکل آئی، کوئی ویزے میں غلطی نکل آئی، یا اس کو جہاز میں سیٹ نہیں ملی، اب وہ رہ گیا ہے، وہ احرام نہیں کھول سکتا. وہ اسی طرح احرام کی حالت میں رہے گا جب تک اس کی بکری جو ہے حرم میں ذبح نہ کر دی جائے، چاہے 10 مہینے پھرتے رہو، 2 مہینے پھرتے رہو، 1 مہینہ پھرتے رہو.
وہاں سے وہ انتظام کرے گا، کسی آدمی کو پیسہ بھیجے گا، وہ حرم میں اس کی بکری ذبح کرے گا، اس کو اطلاع دے گا کہ تمہاری دم ذبح ہو گئی، اب وہ سر مڑا کے پھر احرام کھولے گا، اور عمرہ بھی اس کے ذمہ ہو گیا، چونکہ نیت کرنے کے بعد عمرہ واجب ہو گیا تھا، عمرہ بھی اس کو قضا کرنا ہو۔ جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کفار قریش نے روک دیا تو آپ نے باقاعدہ اپنا سر مڑایا، احرام کھولا، اور پھر اگلے سال عمرۃ القضاء کا اعلان کیا۔ یہ شریعت مذاق نہیں ہوتی کہ گھر سے احرام باندھے، اچھا جی جتنے میں احرام باندھا، گھر میں 2 رکعت پڑھی، نیت کی، لبیک پڑھی، ایئرپورٹ اپنا اڈے پہ آئے، بس نہیں ملی، ٹیکسی کام کی نہیں ملی، اچھی موٹر نہیں ملی، دوست نہیں ملا، کپڑے اتارے گھر چلے گئے۔ تم تو احرام میں ہو، چاہے تم دوسرے کپڑے پہن لو، لیکن احرام سے تب نکلو گے جب تم سر مڈاؤ گے یا بال کٹاؤ، اس کے بغیر تم احرام سے نکل نہیں سکتے۔ اور اسی طرح ایک حدیث مبارک میں یہ بھی ہے حل کہ اگر تم اپنے ملک سے چل رہے اور تمہیں خطرہ ہے کہ میں رستے میں روک دیا جاؤں، تو اسی وقت اگر نیت میں آدمی کہہ لے کہ محلی ہے سو حبستنی، میرا اللہ میرا وہی مقام ہوگا جہاں تم مجھے روک دے، تو پھر جہاں روکا جائے پھر وہی بکری ذبح کر سکتا۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پھر بھی نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، بکری حرم میں ذبح ہوگی، چونکہ یہ نص سے قطعی ہے۔ وہ کہتے ہیں جب قرآن آ جائے پھر ہم ادھر ادھر نہیں جا سکتے کہ ہدین بالغ الکعبہ، بکری جو حرم کے ساتھ نسبت ہو جائے وہ کعبے میں پہنچے، حتی یبلغ الہدی محلہ، کہ ہدی کے جانور کو اس کے مقام پہ پہنچے۔ تو بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان فرمایا عمرۃ القضاء کا، تو 1400 آدمی تو وہ تھے نا جن کا عمرہ رہ گیا، اور 600 آدمی اور بھی تیار ہو گئے، تو 2000 آدمی کا قافلہ جو ہے وہ عمرۃ القضاء کے لیے مدینہ منورہ سے روانہ ہوا۔ حضور نے حکم دیا کہ ہتھیار رکھو، ہتھیار ساتھ۔ حضرت ابو بکر آئے، حضرت عمر آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ بیننا و بینہم عہد، ہمارا اور قریش کا عہد ہے کہ ہم جب عمرہ کرنے آئیں گے تو ہتھیار نہیں لائیں گے، صرف تلوار، اور آپ حکم دے رہے ہیں کہ ہتھیار رکھ لیں۔ بیننا و بینہم عہد، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ یا ابا بکر انی اخاف الغدر من قریش، مجھے قریش پر اعتماد نہیں ہے، مجھے غدر کا خوف ہے کہ وہ دھوکہ کریں گے، اور اگر انہوں نے دھوکہ کر دیا تو پھر ہم کیا کریں گے؟ مسلمان کو بڑا حذر ہونا چاہیے، تیار ہونا چاہیے۔ مسلمان کبھی کافر کو بھروسہ نہیں کر سکتا، جو کافر پہ بھروسہ کرتا ہے پھر وہ تو مسلمان ہی نہیں۔ مسلمان تو ہر وقت استعداد میں ہو۔ آپ نے فرمایا، حضرت عمر نے کہا حضور وہ تو بالکل ٹھیک ہے، آپ کا فرمان آنکھوں پر، لیکن ہمارا ان کے ساتھ عہد ہے۔ آپ نے فرمایا عمر کیا کہہ رہے ہو؟ عہد یہ ہے کہ ہم عمرے میں، حرم میں، مکے میں ہتھیار لے کر نہیں داخل ہوں گے، لیکن ہم حرم کے باہر ہتھیار رکھ دیں گے۔ لیکن ایسا تو نہ ہوگا کہ دشمن ہم پر حملہ کرتے تو ہم مدینہ منورہ سے ہتھیار لینے کیسے آئیں گے 450 میل؟ تو اب حضرت عمر کو بھی بات سمجھ آ گئی۔ حضور نے فرمایا ہتھیار لے لو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب حد حرم پہ پہنچے اور آپ نے حکم دیا کہ بھئی چونکہ ہتھیار ہم نے حرم میں لے کر نہیں جانے، ہمارا معاہدہ ہے، ہتھیار باہر رکھ دو، لیکن 200 آدمی یہاں چھوڑو جو ہتھیاروں کی حفاظت کریں۔ اور اگر خدا نہ کرے، یعنی آپ اندازہ فرمائیں حضور کی دور اندیشی کا، اسی لیے آپ جنگ احد کا کبھی پلان دیکھیں، نقشہ دیکھیں۔ ابھی ایک بہت بڑے معروف جنرل تھے ہمارے پاکستان میں، بڑا نامور جنرل تھا، تو اس نے جنگ احد پہ باقاعدہ ایک کتاب لکھی اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد۔ ریٹائر ہونے کے بعد جب وہ مدینہ منورہ آئے، ان کو بھی عشق تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، مسلمان کو تو عشق ہوتا ہے، تو وہ جب مدینہ منورہ میں آئے تو انہوں نے اس جنگی نقطۂ نظر سے پورے مدینے کا سروے کیا، پھر احد گئے، پھر احد میں وہ مواقع تلاش کیے کہ حضور پاک نے تیر اندازوں کو کہاں کھڑا کیا، اپنی فوج کہاں کھڑی کی، قریش کی فوج کہاں کھڑی تھی،
سوار کہاں کھڑے تھے اور خالد بن ولید نے کہاں سے حملہ کیا، اور یہ سارے واقعات جتنے اس کو حدیث و تاریخی روشنی میں ملتے تھے وہ سارے واقعات کو لیا اور پھر پورا نقشہ بنایا، اور اس کے بعد پھر اس نے جنگی حکمت عملی پر اور دیگر جنرل جو ہیں ان کے مختلف حوالے دیے اور ثابت کیا کہ آج 1400 سال کے بعد جدید طریقہ حرب کا کوئی ماہر بھی آ جائے تو اس سے اچھا نقشہ نہیں بنا سکتا جو حضور نے اس وقت بنایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی اقرار کی کہ حضور صرف اللہ کے نبی نہیں بلکہ سب سے بہتر جرنیل بھی تھے، کہ اتنی اچھی تختی۔ اب دیکھیں نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر جہاں گئی ابو بکر عمر کی نظر نہیں گئی، کبھی قریش مکہ ہے دھوکہ کرتے تو پھر ہم کیا کریں؟ اور چلو ایک تلوار کی اجازت ہے وہ ہمارے ساتھ ہوگی، اگر مکے میں لڑائی ہو بھی جائے تو چلو 2 گھنٹے 4 گھنٹے 6 گھنٹے تو ہم مقابلہ کریں گے۔ اچھا اب اگر ہم ہتھیار رکھ کے یہاں چلے جائیں اور 10 آدمی بٹھا دے وہ آگے چھین لے، اچھا وہ نہ بھی چھینے لیکن لڑائی ہو جائے تو 10 آدمی سارا ہتھیار اٹھا کے ہمیں کیسے پہنچائیں گے؟ ہم نہیں 200 آدمی یہاں بیٹھے، حرم کے بعد بیٹھے رہو، اگر تمہیں پتہ لگے کہ کفار مکہ نے غداری کی ہے اور دھوکہ کیا ہے اور ہمارے ساتھ قتال شروع ہو گئی ہے تو فوراً ہتھیار لے کے ہمیں پہنچاؤ، اور اگر سنو کہ کوئی جھگڑا نہیں ہوا تو جو جماعت عمرہ کر لے گی ان میں سے پھر 200 آدمی ہم بھیج دیں گے، وہ آ کے پہرا دیں گے اور آپ جو ہے جا کے عمرہ مکمل کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور ابھی آپ حدود حرم میں داخل نہیں ہوئے تھے کہ ابو سفیان کا وفد پہنچا۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ بینک عہد، کہ آپ سلا نہیں لائیں گے، ہمیں پتہ لگا ہے کہ آپ ہتھیار لے کے آئے ہیں۔ میں ہتھیار دیکھ لو خارج حرم رکھ دیے، ہمارا میں نہیں لا رہے، اب چپ ہو گئے، حل کوئی نہیں۔ تو ابو سفیان نے اپنے دوستوں سے مشورہ کر کے ایک بات سوچی اور اس کا آ کے اعلان کر دیا مکے میں کہ مکے والوں فوراً اپنے گھروں سے چھوڑ کے نکل جاؤ اور پہاڑوں پہ جاؤ۔ انہوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا 2 باتیں ہیں، اصل بات تو یہ ہے کہ یہ جو مدینہ سے لوگ آئے نا ان کو مدینے میں ہما ہو گیا، بخار ہو گیا، ہما صفرا جسے آپ یرقان کہتے ہیں، تو ہما صفرا ہو گیا ہے اور متعدی بیماری ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ لوگ بھی ہوں اور ہم بھی حرم میں ہوں، طواف میں ملنا جلنا ایک دوسرے کے قریب آنا، اختلاط کی وجہ سے ہم بیمار نہ ہو جائیں، زیادہ پہاڑوں پہ چڑھ جائے تاکہ ان کی ہوا بھی ہمیں نہ لگے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بھی ہم اوپر سے بیٹھ کے ان کا پورا جو ہے وہ نظارہ بھی کر سکتے ہیں، دیکھ بھی سکتے ہیں کہ کس حال۔ تو انہوں نے کہا کہ ہاں ہما یسرف اور بھاگ گئے، تب پہاڑوں پہ چڑھ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک بھی یہ بات پہنچی کہ انہوں نے یہ مشہور کر دیا ہے کہ ہمیں یرقان ہو گیا۔ حضور نے حکم دیا کہ اچھا اپنے کندھے جو ہے کپڑا نکالو، استوا کرو اور رمل کرو، اپنی قوت کا اظہار کرو کہ ہم کمزور نہیں ہیں، ہمیں کوئی ہما شما نہیں۔ جس آدمی کو یرقان ہوگا وہ اس طرح رمل کر کے پہلوانوں کی طرح 3 چکر لگا سکتا ہے کعبۃ اللہ کے، وہ تو چلے گا تو ہمارا چلے گا۔ اور جب جناب وہ رمل کرنے لگے تو عبداللہ ابن رواحہ جو کہ بہت بڑے شاعر بھی تھے اور بڑی آواز دی تھی تو انہوں نے جناب رجز پڑھنی شروع کی، خلل کفار خلو بن کفار خلو بن الکفار خلو بن سبیلے، اے کافروں کی اولادوں ہٹ جاؤ ہمارے راستے سے، ورنہ ہم تم پہ ایسی ضرب ماریں گے کہ ہم تمہاری کھوپڑیاں جو ہے وہ علیحدہ کر دیں گے اور دوستوں کو دوستوں سے جدا کر دیں گے، ہم کمزور نہیں ہوئے۔ حضرت عمر نے آ کے کہا کہ اپنے رواحہ ماں بھی اپنے رواحہ تم کیا کر رہے ہو؟ تو بھائی ہماری ان کے ساتھ سلو ہے، انہوں نے ہمارے لیے حرم خالی کر دیا ہے، ہم طواف کر رہے ہیں، تم پھر جنگ بھڑکانا چاہتے ہو کہ ان کو کوئی شعر سنے، کوئی جذبہ آئے، کوئی جوش آئے، وہ آ کے پھر حملہ کر دیں اور اللہ کے حرم میں جنگ ہو جائے، کیا کر رہے ہو تم؟ حضور نے فرمایا کہ اچھا چھوڑو اس بات کو، تم یہ رجز نہ پڑھو بلکہ یہ پڑھو کہ لا الہ الا اللہ وحدہ صدق وعدہ نصر عبدہ اعز جندہ حزم الاحزاب وحدہ لا
شيء قبله ولا شيء بعده. حضور نے فرمایا کیوں؟ اور یہ اس سے زیادہ مؤثر تھی کہ اللہ کی توحید کا اعلان اور ساتھ یہ کہ لا الہ الا اللہ وحدہ صدق، اللہ کا وعدہ سچا ہو گیا، جو نبی کو خواب دکھلایا تھا آج پورا ہو. نصر عبدہ، اللہ نے اپنے عبد اپنے پیغمبر کی مدد کی. اعز جندہ، جو اللہ کی فوج ہے اللہ نے ان کو غالب کیا. حزم الاحزاب، اور اللہ نے احزاب جو 10,000 کا لشکر لے کر آئے تھے، ہم کو مدینے میں مارنے آئے تھے، آج ہم مکے میں داخل ہو کے طواف کر رہے ہیں. اور پھر یہی کلمات پڑھنے جو ہے صفا پر یا مروہ پر سنت ہو گئے، کیونکہ جو بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے قول سے یا آپ کے عمل سے یا آپ کے فعل سے ایک دفعہ بھی ثابت ہو جائے سنت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عمرہ مکمل فرما لیا، حضور نے حکم دیا کہ جانور سے کرو. لیکن یہ مسئلہ سمجھ لیں کہ اگر کوئی آدمی آج بھی عمرہ کرنے آئے اور وہ بکری دے تو یہ سنت ہے، واجب نہیں ہو. اگر حج تمتع ہو یا حج قران ہو تو پھر جو ہے دم تمتع یا دم قران یا دم شکر وہ تو واجب ہے، اگر نہیں کرے گا تو اور دم دینی ہو. لیکن اگر کوئی آدمی عمرے پہ آئے لیکن پھر بھی وہ جانور ساتھ لے آئے یا یہاں آ کے بکری خرید کے 1 2 4 10 بکرے کر دے تو یہ سنت، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے پر آنے کے وقت اور عمرے سے فارغ ہوتے ہوئے بھی آپ نے قربانی فرمائی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حلق فرمایا، صحابہ نے حلق فرمایا، کسی نے قصر فرمایا، احرام کھول دیا گیا اور 200 صحابہ کو بھیجا گیا، اور جو آدمی سلا پر پہرا دے رہے تھے وہ پھر عمرہ ادا کرنے کے لیے انہوں نے بھی عمرہ ادا کر دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا ابو سفیان کو کہ ابو سفیان چونکہ تم سردار ہو مکے کے اور ہم مکے میں آئے ہیں، اور حضور 7 سال کے بعد داخل ہوئے تھے مکے میں، کیونکہ اب 7 ہجری آ گئی. تو 7 سال کی جدائی کے بعد آدمی جب اللہ کے کعبے میں آتا ہے تو کعبۃ اللہ کی عظمت کا احساس تو تب ہوتا ہے نا. اب چونکہ اللہ کا کعبہ آپ کے ہمارے سامنے الحمدللہ موجود ہے، لہذا ہمارے دل میں وہ احساس نہیں ہے. آپ لوگ جب نوکری پر سب سے پہلے دن مکے میں داخل ہوئے تھے تو آپ کے احساسات اور جذبات کیا تھے؟ آپ نے جب سب سے پہلی جا کے نماز پڑھی تھی کعبۃ اللہ میں اور طواف کیا تھا، اس وقت آپ کے جذبات کیا تھے اور آج کیا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم 7 سال کے بعد آئے. حضور نے فرمایا ابو سفیان میں چاہتا ہوں کہ میں کعبۃ اللہ کے اندر بھی داخل ہوں، لہذا تم شیبی سے کہو کہ وہ چابی لے آئے اور کعبۃ اللہ کا دروازہ کھولے گا، ہم اندر بھی 2 رکعت پڑھ لیں. ابو سفیان نے کہا کہ آدھا لیس داخل فی العہد یا رسول اللہ، حضور پاک یہ آپ کا اور ہمارے معاہدے میں داخل نہیں ہے. ہم نے آپ کو عمرے کی اجازت دی تھی، کعبۃ اللہ کے اندر داخل کرنے کی اجازت تو نہیں دی. انہوں نے فرمایا عجیب بات ہے بھائی، ہم نے عمرہ کر لیا، طواف ہم نے کر لیا، صفا مروا ہم نے توڑ لی، صلہ ہمارے پار ہے، ہر بات بالکل خیریت کے ساتھ جاری. اگر ہم کعبۃ اللہ کے اندر 2 رکعت پڑھ لیں گے تو اس میں معاہدے کی کیا بات ہے؟ اس نے کہا نہیں حضور یہ معاہدے میں شامل ہے. حضور نے فرمایا ٹھیک نہیں دیتے ہو اجازت، ٹھیک. حضور نے فرمایا اچھا بلال تم ایسا کرو، یہ کعبے کے اندر تو ہمیں نہیں جانے دیتے، تم کعبے پہ چڑھ جاؤ رضا. اب بلال بیچارہ کیسے چڑھے، اس کو سیڑھی تھوڑی دے دیں. تو وہ کعبۃ اللہ کو پکڑ کے بلال چڑھ گئے. بلال اس نے حجر اسود کے قریب سے غلاف پکڑنا جو شروع کیا، غلاف کو پکڑتے پکڑتے کعبے کی چھت پہ چڑھ گئے. وہاں جا کے جب اذان دی تو اکرمہ نے اذان سنی. ابھی اکرمہ اسلام نہیں لائے تھے، مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور یہ ابو جہل کا بیٹا کہنے لگا الحمدللہ بعد اب الحکم، کہنے لگا شکر ہے کہ میرا ابا مر گیا، ورنہ وہ آج اگر ہوتا تو اس کے دل پہ کیا گزرتی ہے. ھذا عبد الاسود یعلو علی سطح الکعبۃ یکبر. عجیب بات ہے، ہم لوگ یہاں سردار ہیں اور یہ کالا غلام کعبے پہ کھڑے ہو کے اللہ اکبر کر رہا ہے. یہ کیا ہے؟ ہمارے لیے تو مرنے کا مقام ہے کہ تکبیر کے نعرے بلند ہو رہے.
ابو سفیان کو کیا چھیڑا؟ ابو سفیان نے کہا دیکھو اپنے کعبے میں داخل نہیں ہونے کا، اس سے تو بہتر تھا کہ تم چابی دے دیتے، چلو کعبے کے اندر تو نماز پڑھتے، کعبے کے اندر اذان دیتے تو کوئی سنتا تو نہیں، تم نے زیادتی کی ہے، تم چابی دے سکتے، چابی نہ دینے کی وجہ سے دیکھا ہے کہ اذانیں ہو رہی ہیں اور سارے ہم پہاڑ پہ سن رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آخر نماز جو پڑھتے ہیں تو اذانیں تو دینی ہے۔ خیر بہرحال جب 3 دن گزر گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کے پاس پیغام بھیجا کہ اگر تم اجازت دے دو تو میرا دل چاہتا ہے کہ ہم 2 دن اور قیام کریں۔ اس نے کہا کہ اللہ بیننا و بینکم ثلاثۃ، ہمارا آپ کا معاہدہ یہ تھا کہ ہم 3 دن کے لیے مکہ کو خالی کر دیں گے، ہمارا نے اپنا وعدہ پورا کر دیا ہے، مزید رہنے کی ہم اجازت دے دیں۔ ٹھیک ہے اجازت دیتے ہم جا رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاری فرمائی۔ اب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جانے لگے تو صفحاء قریش، ان کو عربی میں کہتے ہیں صفحاء قریش، یعنی ان کے سمجھدار نہیں بلکہ یوں سمجھنے کے لونڈے، نوجوان، ان نوجوانوں کا گینگ جو تھا نا جی، یہ نئے نئے لڑکے ہوتے ہیں نا، حالانکہ بڑے بڑے خاندانوں کے ہوتے ہیں لیکن کام ایسے کرتے ہیں جو عام بیوقوف بھی نہ کریں، یعنی عجیب عجیب جذبات ہوتے ہیں نا لوگ۔ ابھی آپ نے، میں آج ہی اخبار میں پڑھ رہا تھا، پتہ نہیں کتنی عورتوں کو طلاق ہو گئی کہ کرکٹ وہ ہار گیا وہ جیت گیا۔ خامد نے کہا کہ اچھا ہوا، بیوی نے کہا تم نے میرے فین کی توہین کر دی ہے، جھگڑا ہوا، نتیجہ طلاق۔ کرکٹ والے وہاں کھیل رہے ہیں، وہ یہاں گھر پر بات کر کے بیٹھے ہیں دونوں۔ انا للہ و انا الیہ، تو اس قسم کے لوگ صفحاء کہتے ہیں کہ بیوقوف، یہ عقل کی بات تو نہیں ہے نا کہ کرکٹ کوئی کھیلے بیوی تم چھوڑ دو۔ ایک آدمی نے باپ کو مار دیا، باپ آ کے بیوی کے سامنے بیٹھ گیا، دیہاتی آدمی تھا، اس نے کہا میں بھی دیکھوں کرکٹ، حالانکہ اس بیچارے کو کیا پتا کہ کرکٹ کیا ہے، جیسے کافر کوئی چال سمجھ نہیں آتی، اسی طرح ان کا یہ کھیل کبھی آپ کو سمجھ آتا ہے؟ وہ خود ٹیڑھا ہے، کھیل بھی ٹیڑھے، کوئی ہار کے جیت جاتا ہے، کوئی جیت کے ہار جاتا ہے، یہ رن ریٹ ہے، یہ نمبر ہیں، یہ پوائنٹس ہیں، یہ فلان ہے، یہ سیمی فائنل ہے، یہ فائنل ہے، یہ کیا ہوگا، کیا چکر ہے؟ تیری ہر نگاہ میں الجھن، تیری ہر ادا میں بل ہے۔ انگریز ظالم ہے نا، اس کی تیری ہر نگاہ میں الجھن، تیری ہر ادا میں بل ہے، میری آرزو میں لیکن کوئی پیچ ہے نہ ہو۔ اے مسلمان ہے، سیدھا کھیلنا ہے، آؤ تلوار پکڑو، بات کرو۔ یہ کون سی بہادری ہے کہ آپ یہاں سے بٹن دبائیں، ریموٹ کنٹرول کے ذریعے میزائل پھینک دیں؟ یہ بہادر قوم اسی طرح لڑتی ہے۔ دیکھا نہیں بہادر قوم ویتنام میں کیسے لڑی تھی، کیسے دم دبا کے بھاگی؟ ان کا تو 200 سپاہی میدان میں مر جائے نا، یہ تو ملک چھوڑ کے بھاگے، اتنی بزدل ترین قوم۔ اب یہ تو میرا بھائی کوئی بات نہیں نا، ہم یہاں محفوظ بیٹھے ہوئے ہیں اور جناب ہمارے سامنے نقشے بنے ہوئے ہیں اور ہر چیز جو ہے وہ زاویے پہ سیٹ ہے، اور یہاں بیٹھے بیٹھے صاحب نے بٹن دبایا اور یہاں سے ایک میزائل اڑا اور اس نے جا کے وہاں جناب تباہی ڈال دی۔ او جی ہم جیت گئے، کیا جیت گئے؟ منہ کالا ہو گیا بدبخت۔ چوری جو چھپکے سے وار کرے وہ بھی بہادر ہوتا ہے؟ ہم نے جناب یہ کر دیا، ہم نے ریڈیو کی بات پکڑ لی، ہم نے ٹی وی کی لہروں سے راستہ لے لیا، ہم نے ٹیلی فون کے ذریعے پکڑ لیا۔ وہ تم نہیں، بہادری کی بات یہ ہوتی ہے کہ جیسے مبارزت ہوتی تھی کہ سامنے آؤ، آگے لڑو، اور یقین کریں مسلمان کتنا گیا گزرا ہے، آج بھی کفر اس کے سامنے کھڑے ہو کے نہیں لڑ سکتا۔ آپ نے دیکھا نہیں 7 لاکھ آدمی 400 مجاہدین سے لڑ رہے ہیں۔ کوئی عقل ہے؟ سمجھ گیا ایمان سے؟ ایک بندے کو بٹن ڈالے گی کھڑے اور پھر بھی لڑ رہے ہیں۔ یعنی اگر آدمی کو شرم آئے تو ویسے گنگا میں ڈوب گیا کہ یار ہم کس کے، اچھا لڑ کس کے خلاف رہے ہو جی؟ ہمارا ملک ہے، اپنے ملک کے خلاف لڑ رہے ہو؟ کوئی عقل ہے؟ تم اپنا ڈنڈا لے کے رات گھر لڑنا شروع کر دو بیوی سے، بچوں سے، تو کوئی کیا کہے گا؟ کہیں گے بھی اس کو مینٹل ہاسپٹل میں شہار بھیجو، ہے پاگل ہو گیا۔ آدمی دشمن
دشمن سے لڑتا ہے، اگر اس کو اپنا ملک کہتے ہو تو پھر لڑائی بند، اور لڑائی کرتے ہو تو پھر سیدھی بات کرو کہ ہمارا ملک نہیں ہے۔ لیکن کفر کی باتیں یہ آپ کو سمجھ نہیں آئیں گی، اس وقت آئیں گی جب اللہ نور ایمان سے سینے روشن کر دے، جب آپ صرف قرآن و سنت کی روشنی میں سوچیں گے، یہ نہیں سوچیں گے کہ یہ انڈین ہے، یہ پاکستانی ہے، یہ سندھی ہے، یہ نہیں، ایک بات سوچیں گے کہ یہ مسلمان ہے اور یہ کافر۔ تو بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ واپس آ رہے تو صفحہ قریش نے کیا کہ انہوں نے کہا نوجوان جناب چھوکرے ان کے اکٹھے ہو گئے، انہوں نے کہا ہم موقع اٹھائیں، ہم حملہ کر دیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ صفحہ قریش اکٹھے ہو کے جناب آئے، حضور کو پتہ لگا، حضور نے فرمایا صحابہ کو ان کو اعلان کرو، ان کو کون لڑنا ہے تو ضبط کرو، حرم سے ہمیں نکلنے دو، لڑو، لڑنا ہے تو کھل کے لڑو۔ یہ کیا بات ہوئی کہ تم چوری چھپے ہمارے ساتھ لڑنا چاہتے ہو؟ ایک بات ہے، بڑے بہادر بنے پھرتے ہو، لڑنے کا شوق ہے، ہم حاضر ہیں، ہمیں صرف حرم سے باہر جانے دو، کیونکہ ہمارا فائدہ ہے کہ حرم میں ہم نہیں لڑیں۔ اب جب حضور حرم سے باہر آئے تو پتہ لگا کہ ہتھیار موجود ہے، حضور نے صحابہ علیہ السلام اٹھا لیا اور بھاگے، وہ ایسے تھے پاگل، وہ تو آئے تھے اپنے نمبر بنانے کے لیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خیریت کے ساتھ مدینہ منورہ تشریف لے آئے۔ اب جناب حضور پاک نے جہاں جہاں سرایا بھیجے تھے نا جی، اس کے ساتھ دیکھیں ایک عظیم خطہ دیکھیں، اس لیے پوری دنیا یہ تسلیم کرتی ہے کہ سب سے بڑا انقلابی بھی اگر کوئی ہے تو محمد۔ ساری دنیا میں انقلاب آئے، آپ دیکھتے ہیں فرانس کا انقلاب ہے، آپ دیکھتے ہیں روس کا انقلاب ہے، کمیونزم کا انقلاب ہے، کیا ہے؟ اقتصادی مسئلے پہ، پیٹ کے مسئلے پہ، روٹی کے مسئلے پہ، مکان کے مسئلے پہ، یہ انقلاب کے آدمی سر سے لے کر پاؤں تک بدل جائے، یہ انقلاب اگر کوئی لائے ہیں تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظالم کو راحم بنا دے، اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے والوں کو، لوگوں کی بیٹی کو بغیر سر رنگا نہ دیکھ سکے، اس کے سر پہ دوپٹہ ڈالنے والا بن جائے، اور جن کی زندگی نہب، لوٹ مار، شراب پہ گزرتی ہو، ان کو راتیں مسلح پہ گزرے اور دن گھوڑے کی پشت پہ گزرے۔ یہ انقلاب جو حضور لائے ہیں، ایسا انقلاب تو دنیا اس کی کوئی مثال نہیں ملی۔ سب سے بڑا لیڈر، سب سے بڑا انقلابی، سب سے بڑے جرنیل، سب سے بڑی رحمت، سب سے بڑا رسول، امام الانبیاء، سید الرسل، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کی زندگی کا کوئی پہلو نہیں، گھر میں نظر ڈالیں گے تو آپ کو عظیم شوق، عظیم باغ، اسی طرح آپ دیکھیں گے حتیٰ کہ بکریاں چرانے میں بھی دیکھیں تو آپ جیسا راہی آپ کو نہیں ملے گا، یعنی آپ کی زندگی کے کسی پہلو کو دیکھیں۔ اب حضور نے حکم دیا کہ بھائی صحابہ میں سے کچھ لوگ تیار ہوں اور بادشاہوں کو ختم۔ اب آپ ذرا ذہن میں رکھیں کہ اللہ نے جو فرمایا تھا کہ انا فتحنا لک فتحا مبینا، اب حدیبیہ کی کتنی بڑی فتح ہے کہ ذرا دشمن کے ساتھ 10 سال کے لیے معاہدہ ہو گیا نا، ادھر سے تو مطمئن ہے نا، باقی کام تو کرے نا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دہیہ کلبی، ایک صحابی تھے اور اتنے خوبصورت تھے، اتنے خوبصورت تھے کہ ہماری تو عورتیں پردہ نہیں کرتی، وہ مرد ہو کے پردہ کرتے تھے کہ کوئی عورت میرے جمال کے فتنے میں مبتلا نہ۔ ہماری تو خیر عورتیں بیچاری پردہ نہیں کرتی، پردہ کس سے کریں؟ ویسے وہ بھی سچی ہے، کیونکہ خامد عورت میں فرق تو رہا کوئی نہیں، پردہ بیچاری کس سے؟ پردہ کیا جاتا ہے مرد سے، مرد رہے نہیں تو 12 عورت بھی حق پر ہے، اس کا بھی حق بنتا ہے، آخر کس سے پردہ کرے؟ یعنی آدمی دیکھے نا جی، اب شکل ملتی ہو، ہر چیز ملتی ہو تو کس سے پردہ؟ اس لیے آپ دیکھیں کہ کوئی مولوی آئے نا، پھر آپ کی بیوی جو پردہ نہیں کرتی وہ بھی کرتی ہے، اس لیے وہ دیکھتی ہے اس کی داڑھی ہے تو مرد ہے، اس سے پردہ ضروری ہے۔ آپ شک جو عورتیں پردہ نہ کرنے والی ہوں نے، چلو آپ میرے ساتھ جائیں، ہم جہاں سے گزرے میں وہ بڑی مکی جا رہا ہے، ایسے کیا ہم سے نفرت ہے کہ بوڑھا ہے مولوی؟ اللہ عالم، ہم تو سمجھتے ہیں کہ حیا ہے، ہم تو سمجھتے ہیں کہ پھر بھی علم کا کچھ نہ کچھ حیا، کہ چلو اتنا شرم تو ہے نا کہ ایک مولوی جا رہا ہے، اس کے سامنے تو کم از کم ہم شریعت کا مذاق نہ اڑائیں، یہ بھی میں سمجھتا ہوں ایک بڑی اچھی، ایک مثبت سو، کسی وقت بھی اس سے
اللہ پاک راضی ہو سکے. حضور نے حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا کہ تم جاؤ ہرقل کے پاس. اس وقت سپر پاور جو تھی وہ روم تھی نا، ایک روم اور ایک فارس، یہ سپر پاور تھی. اور روم جو تھا اس کا بادشاہ ہرقل کہلاتا تھا، اور کسرا جو تھا اس کے لوگ جو ہے وہ فارس کہلاتے. سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے دہیہ کلبی کو بھیجا اور خط، اور وہ خط کیا تھا؟ من محمد رسول اللہ رب العالمین الى ہرقل عظیم الروم والسلام علی من اتبع الہدی اسلم تسلم یؤتک اللہ اجرک مرتین. حضور نے خط، یہ خط محمد رسول اللہ کی طرف سے ہے، اور ہرقل عظیم الروم کے بادشاہ روم کا بڑا، اس کو سلام تو اس پہ ہے جس نے اللہ کی ہدایت کو مانا ہے، کیونکہ کافر کو آپ سلام علیکم نہیں کہہ سکتے. اور اس کے بعد حضور نے دعوت دی کہ بادشاہ سلامت اسلام لے آؤ. اگر تم اسلام لے آؤ گے تو اللہ تو تمہیں 2 اجر دیں گے، چونکہ تمہارے کتاب ہو عیسائی، ایک تمہیں اس دین کا اجر ملے گا اور ایک دین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اجر ملے گا. اور اگر تم اسلام نہ لے آئے فإن علیک اسم الرقیسین، پھر جتنی قوم تیرے ماتحت ہے ان کے اسلام نہ لانے کا گناہ بھی تم پہ ہو. اچھا، خدا کی شان یہ ہے کہ روم جو ہے، ہرقل جو ہے، ان کا جو دارالخلافت تھا، جو مرکز تھا، وہ تھا قسطنطینیہ. لیکن قسطنطینیہ سے یہ ان دنوں میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خط بھیجا دہیہ کلبی کو بھیج کر، تو ہرقل جو ہے وہ بیت المقدس آیا ہوا تھا شام. اس کی وجہ یہ تھی کہ اس نے ایک منت مانی تھی کہ اگر میں بیت المقدس کو فتح کر دوں تو میں اس میں فلاں مقام سے پیدل چل کے داخل ہوں گا. تو وہ اپنی منت پوری کرنے کے لیے پیدل چل کے بیت المقدس میں آیا ہوا. اچھا، اللہ کی قدرت کا نظارہ دیکھیں کہ راستے میں اس نے خواب دیکھا. جب وہ آ رہا تھا پیدل بیت المقدس کو، تو جب رات ہوئی سو گیا تو رات میں خواب دیکھا. خواب دیکھتا ہے کہ بعض لوگ ہیں جو مختون ہیں، مختون مانا ختنہ جن کا ہوتا ہے، وہ آتے ہیں اور میرے ملک پہ قبضہ کرتے ہیں. یہ خواب دیکھا تو گھبرا گیا. میں مختون کون ہوتے؟ اس نے اپنے قسیسین کو بلایا، قصائص کو بلایا، قصاتر کو بلایا، علماء جو تھے ان کے بڑے بڑے ان کو بلایا، اور سب کو بلانے کے بعد اس نے کہا کہ میں نے ایسے خواب دیکھا ہے کہ مختون لوگ کون ہیں؟ انہوں نے کہا جی یہودی بھی خطرہ بیٹھتے ہیں. انہوں نے کہا اچھا، اس کا مطلب ہے کہ پھر میرا خواب جو ہے ان کے بارے میں، جو ایسا کرو کہ میں حکم دیتا ہوں کہ یہود کا بچہ بچہ نہ رہیں گے، نہ میرے ملک میں قبضہ. اسی اسنا میں خدا کی قدرت ہے کہ ایک آدمی چوری کرتے ہوئے پکڑا گیا. وہ عرب کے آدمی تھا. جب اس کو مارنے لگے کپڑے کھل گئے، دیکھا وہ بھی مختون ہے. تو ہرقل کو یہ رپورٹ بھی پہنچی کہ جناب یہودیوں سے تو ہم ڈر رہے تھے، ایک اور آدمی پکڑا گیا، وہ تو یہودی بھی نہیں ہے، وہ تو کہتا ہے میں عرب ہوں، ادھر کا مکہ شریف کا، وہ بھی مختون ہے. اچھا، اس کو بلاؤ. اس کو پیش کیا گیا. اس نے کہا کہ اچھا تم کیوں مختون ہے؟ کہا جی ہمارے عرب جو ہے وہ سارے خطان کے قائل ہیں، خطرہ ہوتا ہے باقی، کیونکہ ہم ملت ابراہیمی پر ہیں. اپنے آپ کو تو یہ دعویٰ کرتے تھے نا چاہے مشرک. تو اب ہرقل سوچ میں پڑ گیا کہ یہ کون ہے. اس نے کہا اچھا ایسا کرو کہ عرب کے بارے میں بھی معلومات کرو، ہم جلدی نہ کریں یہود کو ختم کرنے میں. ایسا نہ ہو کہ ہم ایک قوم کی نسل مٹا ڈالیں اور اس کے بعد نتیجہ کوئی اور نکل آئے. تو ہمیں صبر سے کام لینا چاہیے. اسی اسنا میں دہیہ پہنچے. ابھی دہیہ کی ملاقات بھی ہوئی تھی کہ اس چور نے جو پکڑا گیا تھا اس نے ایک بات یہ بھی کر دی تھی کہ ان فینا نبی، مکے میں ایک نبی ہے جس کا نام محمد ابن عبداللہ. ہرقل نے کہا اچھا. ہرقل چونکہ پڑھا لکھا تھا، اہل کتاب تھا، بادشاہ تھا، مطالعہ تھا انجیل کا، بائبل کا، کتابوں کا. اس نے پڑھا تھا کہ یہ زمانہ ہے ایک نبی پیدا ہوگا. اس
اچھا ایسا کرو کہ شام میں پتہ کرو کہ مکے کے لوگ آتے ہیں تجارت کرنے کے لیے، شام کوئی آدمی مکے کا کوئی وفد کوئی ڈیلیگیشن آیا ہوا ہو تجارتی، تو پتہ کیا گیا تو ابو سفیان کا وفد آیا ہوا تھا، تو ان کو لے کر ہرقل کے پیش کر دیا گیا۔ ہرقل نے اپنے سارے قسیسین کو بٹھایا، ابو سفیان آ گیا، ملا، اس نے پوچھا کہ اچھا میں نے سنا ہے کہ مکہ میں مکرمہ میں ایک نبی پیدا ہوئے ہیں، آپ نے بھی سنا نا؟ ہاں جی۔ کیا نام ہے؟ اس نے کہا محمد بن عبداللہ۔ ہرقل نے کہا کہ ایکم اقرب نسبا الی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم لوگ جو آئے ہو وفد ڈیلیگیشن تجارت کا، تم سب میں کون آدمی ہے جو نسب کے اعتبار سے زیادہ قریب ہو محمد رسول اللہ؟ ابو سفیان نے کہا انا۔ اس نے کہا ہرقل میں حضور کا قریبی رشتے دار ہوں، 5ویں جد میں میرا اور آپ کا دادا ایک ہے، جد خامس میں ہم مشترک ہیں۔ اس نے کہا اچھا ابو سفیان، پھر جو بات میں تم سے پوچھتا جاؤں گا مجھے ایک تو بتاؤ نام کیا؟ اس نے کہا محمد بن عبداللہ۔ اس نے کہا کبھی آپ کا نبوت کے دعویٰ کرنے سے پہلے آپ نے کبھی کسی بات میں جھوٹ بولا؟ ابو سفیان نے کہا کہ نہیں۔ کوئی معاہدہ کرے، وعدہ کرے، عہد کرے تو پورا کرتا ہے یا توڑ دیتا ہے؟ ابو سفیان نے کہا میں نے سوچا موقع تو ہے کوئی جھوٹ بولوں، لیکن میں نے سوچا کہ پھر قیامت تک عرب میں آر رہے گی۔ ابو سفیان نے سردار ہو کے جھوٹ بولا تھا، ورنہ میرا دل چاہتا تھا کہ میں حضور کے خلاف کوئی بات جھوٹ بول دوں۔ آج تو مسلمان جھوٹ بولتے ہوئے فخر کرتا ہے نا، بلکہ جو جتنا بڑا جھوٹا ہو اتنا بڑا سیاسی لیڈر بن سکتا ہے۔ لیڈر بننے کے لیے آج خصوصیات میں ایک خصوصیت یہ بھی شمار ہوتی ہے کہ وہ جھوٹ کتنا بڑا بول سکتا ہے اور کتنے بہتر انداز میں بول سکتا ہے۔ یہ کافر ہے، وہ کہتا ہے میں نے سوچا کہ جھوٹ بولوں، مجھے موقع ہے جھوٹ بولنے کا، اور مجھے یہ بھی پتا تھا کہ جتنے آدمی کھڑے ہیں اگر میں نے جھوٹ بولا تو یہ بھی میری توہین یا تردید نہیں کریں گے، جانتے ہیں کہ میں سردار ہوں، لیکن خفت میں ڈر گیا کہ یار میرے خاندان پر ایک بٹا لگ جائے گا کہ ابو سفیان نے چلو حضور کے ساتھ دشمنی تھی لیکن دشمن پہ جھوٹ کیوں بولا؟ تو اس نے کہا اچھا کبھی معاہدہ؟ اس نے کہا جی بات یہ ہے کہ معاہدہ ابھی ہمارا ہوا ہے، 1-2 سال گزرے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال کا معاہدہ ہے، پتہ نہیں پورا کرتے ہیں کہ نہیں کرتے۔ لیکن ابو سفیان کہتے ہیں واللہ خدا کی قسم میں سمجھتا ہوں میں یہ بھی جھوٹ بولا، مجھے یقین تھا کہ حضور اپنا وعدہ پورا کریں گے، وعدہ پورا کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی وعدے میں خیانت نہیں۔ اس نے اس کے بعد پوچھا اچھا یہ بتاؤ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے جو ہیں وہ بڑے لوگ ہیں یا غریب لوگ؟ انہوں نے کہا نہیں، یہ کیا پوچھتے ہیں، عبید اماء خلفاؤنا عبیدنا اماؤنا ضعفاؤنا، بالکل غریب لوگ ہیں، پر 1-2 آدمی ہیں کچھ، باقی تو سب غریب ہیں۔ ہرقل نے کہا ہاں ہم اتباع الرسل، اگر اس کی اتباع کرنے والے غریب ہیں تو پھر وہ نبی، کیونکہ حق کی اتباع کبھی سرمایہ دار نہیں کرتا ہے جلدی سے، حق کی اتباع ہمیشہ نصیبی غریبوں کو۔ اور اس کے بعد اس نے اور سوالات کیے، کرتا گیا، جب سارے سوالات ختم ہو گئے تو کہنے لگا ابو سفیان واللہ لو كنت فی موضعہ لغسلت قدماه، خدا کی قسم آج اگر میں اس جگہ ہوتا جہاں محمد مصطفیٰ ہے تو میں آپ کے پاؤں دھو کے پی لیتا۔ سچا سارے حیران ہو گئے، ابو سفیان حیران ہو گیا، اس نے کہا اچھا جاؤ تم۔ جب باہر نکلا تو کہنے لگا ظہر امر ابی کبشا، اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا یار سنو محمد مدنی کی بات کہاں جا پہنچی، ہم تو ادھر ادھر کی بات کر رہے تھے، دیکھو سپر پاور کا جو سب سے بڑا بادشاہ ہے، روم کا بادشاہ، وہ کانپ رہا ہے، وہ کہتا ہے میں ان کے پاؤں دھو کے پیوں گا۔ یار اب تو بات بڑھتی جا رہی ہے۔ تو خیر دہ آگے جب خط دیا تو جب ہرقل نے خط پڑھا حضور کا تو رونے لگے۔ اس نے کہا دہ ایک بات کرو،
میں آخر بادشاہ ہوں، اتنا جلدی میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا، تم کساتر ہمارا جو سب سے بڑا عالم ہے نا اس کے پاس یہ خط دے گا، اس کو پوچھو کہ ہرقل کہتا ہے تمہاری کیا رائے؟ جب کساتر کے پاس خط لے کر گئے، اس نے جب خط پڑھا تو اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، میں تو بھائی اسلام لے آیا، میں تو مانتا ہوں سچا نبی۔ اب ان کا سب سے بڑا آدمی جو تھا وہ مسلمان ہو گیا۔ اس نے اپنے باقی علماء کو بلایا، اس نے کہا دیکھو میں اسلام لا چکا ہوں، اسلام قبول کرو۔ ہم نے کہا نہیں، ہمیں سوچنے کا موقع تو دیکھا، کیا سوچ؟ تم نے جو کتابوں میں پڑھا ایک ایک علامت، ایک ایک نشانی جو ہے وہ محمد مدنی پہ سچی ہے۔ اب فکر کس بات کی؟ ہمارے میں ہے، ہمارا کام ہے کہ حق بات ملے تو اتباع کریں۔ انہوں نے کہا ہمیں سوچنے دو۔ دوسرے دن ہرقل نے سب قسیسین کو بلایا، کساترہ کو بلایا، سب کو بلا کے اور آپ جو ہے اس نے بڑا اہتمام کیا، ایک مقام تھا، مسجد تھی اور بڑے پیرے کے ساتھ کھڑا ہوا اور وہاں سے آگے ظاہر ہوا۔ اس نے کہا کہ دیکھو تم علماء اور دروازے محل کے بند کرا دیے۔ اس نے کہا تم علماء ہو، میں نے جو کتابیں پڑھی ہیں، میں نے جو کتب متقدمہ کا مطالعہ کیا ہے، میں اس بات پہ پہنچا ہوں کہ یہ محمد عربی سچا نبی ہے، اور تم سب گواہ ہو جاؤ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، میں مسلمان ہو گا۔ اب جو کسی سین بیٹھے ہوئے تھے نا جی، پہلے تو کوشش کی کہ ہم بھاگے، آگے دروازے بند تھے۔ انہوں نے کہا کہ واللہ لا نترک دین المسیح، ہم حضرت عیسیٰ کا دین نہیں چھوڑ سکتے۔ اور اسی اسنا میں انہوں نے اپنا جو بڑا عالم تھا جو پہلے کلمہ پڑھ چکا تھا اس کو بھی قتل کر۔ جب ہرقل نے دیکھا کہ یہ اتنے شدید ہے کہ انہوں نے اتنے بڑے عالم کو مار دیا تو یہ بادشاہ کو کب چھوڑے؟ تو اس نے کہا او یار تم بے وقوف ہو، میں تو تمہارا امتحان لینے کے لیے کلمہ پڑھ رہا تھا، میں مسلمان تھوڑا ہو گیا ہوں۔ میں تو دیکھنا چاہتا تھا کہ تم اپنے دین پہ کتنے پکے ہو۔ بڑے خوش ہو گئے۔ اس کے بعد دروازہ کھل گیا، واپس چلے گئے اور اس کے بعد اس نے دہیا کو بلایا۔ اس نے کہا کہ دیکھو بات یہ ہے کہ میری طرف سے حضور کو یہ بتا دینا کہ میں نے کلمہ پڑھا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اور ہدایہ دیے اور بڑی بڑی قیمتی چیزیں دی، اور حضرت دہیا کو بڑی عزت کے ساتھ روانہ کیا۔ سرکار دو جہاں کے بعد جب دہیا آئے، ساری بات سنائی، آپ نے فرمایا کذب اس اللہ کے دشمن جھوٹ بول، اسلام نہیں لایا۔ اس کا دل تھا کہ میں اسلام لے آؤں، لیکن اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے مرتد ہو گیا، کوئی اس کا اسلام۔ اسی اسنا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جو ایک وفد ہے عمر بن العاص کو بھیجا عمان، اور ایک صحابی کو بھیجا بحرین، ایک صحابی کو آپ نے وفد بھیجا نجاشی کے پاس، ایک صحابی کو آپ نے بھیجا بازان کے پاس، ایک صحابی کو آپ نے بھیجا ابی شمر کے پاس، ایک صحابی کو آپ نے بھیجا سید غسان کے پاس، ایک صحابی کو آپ نے بھیجا کسرا کے پاس، فارس کے پاس۔ لیکن یہ وہ کسرا ہے کہ جب حضور کا خط آیا نا، خط پڑھنے لگے کہ من محمد رسول اللہ الى کسرا عظیم فارس۔ اس نے کہا اچھا، قدم اسمہ علی اسمی، آپ نے اپنا نام پہلے لکھا اور میرا نام بعد میں لکھا ہے، غصے میں خط پڑھ۔ اس کہا جاؤ، میں نہیں مانتا۔ حضور کو جب اطلاع ملی، آپ نے کہا اللہم مزقہ ومزق ملکہ، یا اللہ اس نے تیرے نبی کے خط کی توہین کی ہے، اس کو بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دے اور اس کے ملک کو بھی۔ اور اللہ نے پھر ایسا ٹکڑے کیا کہ تاریخ اٹھا کے دیکھیں کہ پھر امان ہی ملی، ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا اسلام۔ عمان میں جب پہنچے حضرت عمر بن العاص بڑے ذہین آدمی، حالانکہ 5 مہینے ہوئے مسلمان ہوئے، کوئی لمبا عرصہ نہیں ہوا، لیکن آدمی بڑے مدبر۔ یہ عمان نہیں جس کو اردن کہتے ہیں، عمان جو بحرین سے آگے، وہاں جب پہنچے تو اس وقت اس علاقے میں 2 آدمی سرداری کرتے تھے، ایک کا نام تھا عبد اور ایک کا نام تھا
تھا جیفر، ایک حصے پر وہ بادشاہ تھا، ایک حصے پر عمرو بن العاص ذہین آدمی تھے، وہ جا کے وہاں رکے اور رکنے کے بعد انہوں نے معلومات کیے کہ بھی یہ بادشاہ کیسے ہیں، کس بات سے خوش ہوتے ہیں، کیونکہ بادشاہ ہے نا، بادشاہ تو پھر بادشاہ ہی ہوتا ہے نا، اور ان کو کس انداز میں ملنا چاہیے، کون سی بات ان کو متاثر کرتی ہے، کون سی بات سے یہ ناراض ہوتے، سارے معلومات لی۔ معلومات لینے کے بعد یہ پتا کہ اچھا ان دو میں نرم کون ہے۔ اب اسی اسنا میں کسرا کو جب خط ملا نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اس نے خط پڑھا تو اس بدبخت نے حکم دیا بازان، بازان جو تھا وہ کسرا کے ماتحت تھا لیکن یمن کے ایک علاقے کا حکم کیا دیا، اس نے کہا کہ تم فوراً جاؤ مدینہ منورہ کو گرفتار کر کے بازان ایک طاقت اور پھر اس کے پیچھے ایک کسرا تھا۔ بازان کو جب یہ خط ملا تو نے کہا کہ اس کے لیے طاقت کرنے کی کیا ضرورت ہے، بڑی طاقت ہے، اب یہاں سے ہم فوجیں چڑھائیں اور مدینے میں جا کے حملہ کریں اور آپ کو گرفتار کریں۔
غزوہ خیبر، اور غزوہ خیبر کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا واپس مدینہ منورہ میں تشریف لے آنا اور مختلف سرایا کو مختلف علاقوں میں بھیجنا، تاکہ جن لوگوں نے احزاب کے موقع پر بغیر کسی عداوت کے کفار قریش کے ساتھ مل کر مدینہ منورہ میں چڑھائی کی، ادب سکھلایا جائے تاکہ آئندہ کوئی قبیلہ ایسی جرات نہ کر سکے۔ اسی ضمن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سریہ میں لشکر تیار فرمایا اور اس کو غساسنہ یہ بنو غسان، یہ بنو غسان جو ہے یہ روم کے حلیف تھے، جیسا کہ آپ پڑھ چکے ہیں اور تاریخ میں سن چکے ہیں کہ اس دور میں جو سپر پاورز تھی یہی تھی، روم تھا، کسریٰ تھا۔ تو یہ غسان جو ہے غساسنہ جو کہلاتے تھے، یہ خود بھی ایک بہت بڑا قبیلہ تھا، لیکن یہ حلیف تھے روم کے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو غسان کی تعدیب کے لیے جو جب لشکر تیار فرمایا، تقریباً 2000 آدمی پر مشتمل، کیونکہ وہ بہت بڑا قبیلہ تھا اور بڑا طاقتور قبیلہ تھا، جسے بعد میں غزوہ تو آپ نہیں کہہ سکتے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لے گئے، جسے آپ جنگ کہہ سکتے ہیں، معرکہ کہہ سکتے ہیں، سریہ کہہ سکتے ہیں، موتا کے نام سے کتابوں میں احادیث میں سیر میں مشہور ہوا، کیونکہ اس جگہ کا نام موتا تھا اور قلعہ جو تھا وہ موتا کا قلعہ کہتا۔ اور اس سریے میں ایک عجیب بات ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سریے کو حکم دیا جانے کے لیے تیار کیا تو آپ نے فرمایا کہ سب سے پہلے اس سریے کا پرچم جو ہے وہ حضرت زید اٹھائیں، اور اگر حضرت زید شہید ہو جائیں تو پھر یہ پرچم جو ہے حضرت جعفر، اور حضرت جعفر کے بعد یہ پرچم جو ہے ابی عبیدہ بن الجراح اٹھائے۔ ایک روایت میں ہے کہ عبداللہ ابن رواحہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عام طور پہ جو لشکر ہوتے تھے، فوج ہوتی تھی، وہ جمعہ کے دن زیادہ سفر نہیں ہوتے تھے۔ یہ پہلا سفر ہے جو صحابہ نے جمعہ کے دن صبح کی نماز کے بعد کیا، اور اسی سفر میں عبداللہ ابن رواحہ جو تھے وہ واپس آ گئے راستے سے۔ ان کے دل میں یہ آیا کہ جب مدینہ منورہ میں جمعہ ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمعہ پڑھنے کی سعادت معمولی سعادت تو نہیں ہوتی، اور پھر ہم لوگ جہاد میں جا رہے ہیں، خدا جانے واپس بھی آئیں گے یا نہیں۔ تو وہ واپس آ گئے مدینہ منورہ میں، انہوں نے آ کر جمعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھا۔ حضور کی جب نظر پڑی تو حضور نے جمعہ سے فارغ ہونے کے بعد بلایا، فرمایا کہ عبداللہ کیا ہو گیا؟ ہم نے آپ کو حکم دیا ہے کہ آپ غساسنہ کی طرف جائیں اور آپ واپس آ گئے۔ انہوں نے کہا رسول میں کسی وجہ سے یا کسی کمزوری سے واپس نہیں آیا، بس میرے دل میں آ گیا کہ آج جمعہ کا دن ہے اور حضور کے پیچھے مدینہ منورہ میں جمعہ ادا کروں، اور پھر میرے پاس الحمدللہ بڑی تیز رفتار سواری ہے اور میں قافلے کو ابھی جا کے پکڑ لیتا ہوں۔ حضور نے فرمایا تم جانتے ہو کہ اگر ساری دنیا جو ہے نا وہ اگر تمہیں مل جائے اور اللہ کے راستے میں خیرات کرو تو ان کے ثواب کو تم نہیں پہنچ سکتے جو جا رہے ہیں۔ تو خیر عبداللہ بن رواحہ چل، جب یہ قافلہ روانہ ہو گیا ان کی مدد کے لیے اور صحابہ بھی بھیجے گئے۔ اب ان کا جو عدد تھا وہ 3000۔ ایک یہودیوں کا بہت بڑا عالم تھا، اس کو جب ایک صحابی نے یہ بات سنائی کہ اس طرح حضور پاک نے لشکر بھیجا ہے، سریہ بھیجا ہے، اور آپ نے فرمایا کہ پہلے پرچم زید لے گا، پھر جعفر لے گا، پھر عبداللہ لیں گے، تو اس یہودی نے کہا کہ تم سمجھتے ہو یہ کیا بات ہے؟ بات نہیں، یہ تو پرچم ہے، کوئی جگہ میں کبھی وہ اٹھاتا ہے، کبھی وہ اٹھاتا ہے، کبھی وہ۔ انہوں نے کہا نہیں، اللہ کا نبی جب ایسی بات کرے تو یہ
بات فرما دی ہے کہ پہلے زید اٹھائیں گے پرچم، پھر جعفر اٹھائیں گے، مطلب یہ ہے کہ شہید ہو جائیں گے، اب وہ بچ نہیں سکتے۔ کہا کیسے؟ انہوں نے کہا بس ہم نے تو کتابوں میں پڑھا ہے نا کہ اللہ کے نبی سے جب یہ بات نکل جائے تو یہ علامت ہوتی ہے کہ وہ لوگ شہید۔ اس نے کہا ٹھیک۔ اب جناب جب یہ لشکر وہاں پہنچا اور وہ غساسنہ بنو غسان کو بھی پتہ چلا تو ان کا جو سردار تھا حارث، اس نے روم کے بادشاہ کو لکھا کہ ہماری مدد کرو۔ احباب کرام، اس کے بعد اب آپ اس مبارک سلسلے کی CD نمبر 25 سماعت فرمائیں۔